रहीम। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है सही बुखारी में, बाबो दराजातिल मुजाहिदीना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोगों के दराजात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए कौन से दराजात तैयार किए हुए हैं। युकालो हादही सबीली, इस बाब के तहत इमाम बुखारी कहते हैं कहा जाता है हादही सबीली, ये मेरा रास्ता है। वह हादा सबीली, सबील मुजक्कर भी इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में और सबील मुअन्नस भी इस्तेमाल होता है। ये हाज़ही इसमें इशारा मुअन्नस के लिए होता है और हाज़ा इसमें इशारा मुजक्कर के लिए होता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह, ये सबील का लफ्ज़ मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। तो ये जो मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह है ना, ये सबील के लफ्ज़ की वजाहत कर दी है इमाम बुखारी ने यहाँ पर। काला अबू अब्दुल्लाह है, अबू अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी ने कहा गुज़्ज़न, ये कुरान मजीद की आयत के अल्फाज हैं, सूरह आल इमरान की 156 नंबर आयत के ये लफ्ज़ हैं। गुज़्ज़न वाहिदुहा गाज़िन, ये जमा का सीगा है गुज़्ज़न और इसकी मुफरद गाज़िन आती है। गाज़िन कहते हैं मुजाहिद को, गज़वा करने वाले, और गुज़्ज़न बहुत ज़्यादा लोग जो जिहाद गज़वा जंग कर रहे हो। हम दराजातुन कुरान में आया है, हम दराजातुन, ये सूरह आल इमरान की 163 नंबर आयत है। हम दराजातुन वो दराजात हैं, इसका लफ्जी बना बनता है, लेकिन इमाम बुखारी आते हैं इसका माना ये नहीं है कि वो दराजात हैं, इसका मतलब है लहुम दराजातुन, लाम यहाँ पर माजूफ है, इसका मतलब है उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ दराजात हैं, बुलंदियां हैं। तो इसमें पहली हदीस है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हद्दसना यहया इब्न सालेह, हमें हदीस बयान की हमारे उस्ताद यहया बिन सालेह रहमहुल्लाह ने। उन्होंने कहा हद्दसना फुलैहुन, हमें हदीस बयान की हमारे उस्ताद फुलैह रहमहुल्लाह ने। अन हिलाल बिन अली, फुलैह ने बयान किया है हिलाल बिन अली रहमहुल्लाह से। अन अता बिन यसारिन, हिलाल बिन अली बयान करते हैं अता बिन यसार रहमहुल्लाह से। अन अबी हुरैरा था, और अता बिन यसार रहमहुल्लाह बयान करते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। काला अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, उन्होंने कहा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आमना बिल्लाहि व बिरसूलिही व अकाम सलात, जो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आया, वह अकाम सलाता, और उसने नमाज को कायम किया, वह स्वाम रमदाना, और उसने रमज़ान के रोज़े रखे, काना हक्कन अलल्लाह अन युदखिलहुल जन्नत, अल्लाह पर लाजिम है कि अल्लाह ऐसे बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा। जाहदा फी सबीलिल्लाह है, खा उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया हो, और जलासा फी अर्ज़ हिल्लती वुलिदा फीहा, या वो अपनी उसी ज़मीन में जिसमें वो पैदा हुआ उधर ही बैठा रहा, जिहाद के लिए नहीं गया, नहीं निकला, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर लाजिम है कि वो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले, नमाज कायम करने वाले और रोज़े रखने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में दाखिल करेगा। ये अल्लाह पर लाजिम है, वो जिहाद करे चाहे ना करे। फ़कालू या रसूल अल्लाह है, ये बात सुनकर सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा ए अल्लाह के रसूल अफला नुबश्शिरो, क्या हम खुशखबरी ना दे दें अन्नासा, लोगों को ये सुना बताना दे लोगों को कि जो बंदा अल्लाह पर ईमान लाए, रसूलों पर ईमान लाए और नमाज कायम करे और रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ने गारंटी दी है उसके लिए जन्नत की, क्या ये खुशखबरी ना सुना दें सारे लोगों को। काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिल जन्नत मियाता दराजातिन, जन्नत में 100 दर्जे हैं। अअद्दा अल्लाहु लिल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, जिन 100 दर्जों को अल्लाह ने मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार किया हुआ है। मा बैन दराजातैन, उन दो दर्जों के दरमियान, कमा बैन समाए वल अर्ज़, ऐसे फासला है जैसे आसमान और जमीन के दरमियान फासला है। ये एक जमीन से आसमान तक का फासला 500 साल की मुसाफत है, तो इतना फासला हर दर्जे के दरमियान है। 100 दर्जे हैं, ऐसे ऐसे 100 दर्जों का महल बंगला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार किया हुआ है। फ़ैदा साल तुम अल्लाह फसअलुहुल फिरदौसा, जब तुम अल्लाह से मांगो
تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ جنت کا وسط ہے، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا سب سے اونچی والی جگہ ہے، اُرَاهُ قَالَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بھی کہے کہ اس فردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹ رہی ہیں، یعنی یہ عرش کے نیچے سے اور جنت الفردوس سے۔ قال محمد بن فلیح عن ابیہ وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر جنت الفردوس کے اوپر الرحمن کا عرش ہے۔ یہ حدیث، اس سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو سب سے پہلی یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ پر، رسولوں پر اور ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہ جہاد کرے یا نہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جب دنیا میں اسلام غالب تھا، مسلمانوں کی عزتیں، مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا مال، ان کا سب کچھ محفوظ تھا۔ تو کافروں سے جزیہ لینے کے لیے اور کافروں کی قوت کو توڑنے کے لیے جو ہے نا، ان کو مسلمان اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں وہ جہاد کریں یا نہ کریں جنت میں چلے جائیں گے۔ البتہ جب اسلام مغلوب ہو، دنیا میں مسلمان مغلوب ہوں، ان کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہوں، ان کا دین مسخ ہو رہا ہو، ان کے نبی کی توہین امیز خاکے دنیا میں نشر کیے جا رہے ہوں، اور نہ کسی کا مال محفوظ ہو، نہ جان محفوظ ہو، نہ عزت محفوظ ہو، نہ دین محفوظ ہو اسلام کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں پھر ہر مسلمان پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ جب تک اسلام غالب نہیں ہونا شروع ہو جاتا، کفر کی قوت ٹوٹ نہیں جاتی، وہ مغلوب ہونا نہیں شروع ہو جاتے، اس وقت تک جو جہاد پر نہیں جاتا وہ پھر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ جو پہلی بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جب پہلے ہی اسلام غالب ہے تو پھر کوئی جہاد کرے یا نہ کرے جنت میں چلا جائے گا، اور جب اسلام مغلوب ہے، مسلمان مغلوب ہے، پھر جہاد کے بغیر جنت میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ نے کہا قرآن مجید میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، ابھی تو رب نے ظاہر ہی نہیں کیا تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور جہاد کے میدانوں میں آنے والی مشکلات پر ڈٹنے والے کون ہیں۔ جب تک یہ جہاد کے میدان نہیں سجیں گے اور مشکلات میں سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹیں گے نہیں، اس وقت تک جنت میں جانے کے خواب چھوڑ دو، دماغ سے نکال دو۔ جنت نہ کسی کے باپ کی جگہ ہے، نہ کسی کی خالہ کا گھر ہے کہ ایسی جنت مل جائے گی بغیر جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، اللہ نے جب جہاد کا حکم دیا تو اپنی پوری زندگی جہاد و قتال کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا احد میں، دانت آپ کا سنایا، ربائی دانت ٹوٹ گیا، آپ کا ہونٹ پھٹ گیا، آپ کے کندھے پر شدید ضرب آئی، لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، 70 سے صحابہ شہید ہو گئے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرات انگیج کرتے ہوئے گزار دی جنت پانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے بغیر جنت نہیں ملتی، جب اسلام مغلوب ہو تو کسی اور کو جنت کیسے مل جائے گی؟ تو یہ جو پہلا حصہ ہے حدیث کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان مظلوم ہوں گے، مقہور ہوں گے، اسلام مغلوب ہوگا، تو پھر ہر مسلمان پر اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق جہاد کرنا فرض ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا کتبہ علیکم القتال، اللہ نے تم پر اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا فرض کر دیا گیا، تو فرض چھوڑ کر تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جہاد کرنے والوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، جس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ اللہ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے جنت میں 100 درجے کا محل، 100 منزلہ محل تیار کیے، اور ہر 2 منزلوں کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر کا فاصلہ ہے۔ اتنی بڑی 100 منزلوں والا محل اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ اچھا، یہ جو فضیلت ہے نا، جب جہاد فرض عین نہیں ہوا سارے مسلمانوں پر، اس وقت جو جہاد کرے گا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔
اور جب فرض عین ہو چکا ہے تو اس وقت جو کرے گا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، اس کو بھی یہ درجات ملیں گے جنت میں، اور اتنے درجات کا محل اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ دوسری حدیث ہے حدثنا موسیٰ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ، ہمارے استاد موسیٰ رحمہ اللہ نے۔ قال حدثنا جریر، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد جریر رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو رجاء، ہمیں حدیث بیان کی ابو رجاء نے۔ ابو رجاء کہتے ہیں ان سامراتا، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہے ہیں۔ قال سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت اللیلۃ رجلین آتا یعنی، میں نے رات کو دیکھا دو لوگ میرے پاس آئے، فصعدا بی الشجرۃ، وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھ گئے، وادخلانی دارا، اور انہوں نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا، یا احسن و افضل، وہ بہت ہی خوبصورت تھا، وہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت زیادہ فضیلت والا تھا۔ لم ارا قط احسن منہا، میں نے اس گھر سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل گھر کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ کالا، تو ان دونوں نے کہا، کالا اس نے کہا اما ہذہ الدار فدار الشہداء، یہ جو گھر آپ نے دیکھا ہے، جس سے خوبصورت گھر آپ نے آج تک نہیں دیکھا، یہ ان لوگوں کا گھر ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر آئیں گے، شہداء، یہ شہید ہونے والوں کے لیے اللہ نے یہ گھر تیار کیا ہے۔ تو یہ جو آنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ اللہ کے فرشتے تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، یہ آپ کو جو معراج کروایا گیا نا حالت بیداری میں، آپ کے جسم اور روح کے ساتھ آپ کو گھر سے اٹھایا گیا اور حتیم لایا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، حکمت اور ایمان سے بھر کر پھر آپ کے سینے میں رکھ کر آپ کے سی دیا گیا، پھر براق لائی گئی، اس پہ سوار کر کے آپ کو بیت المقدس لایا گیا، وہاں اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کروائی، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں تک لے جایا گیا، ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، ہر آسمان پر نبیوں سے بات چیت ہوئی، پھر آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم کے کچھ مناظر بھی دکھائے گئے، پھر واپس آپ مکہ پہنچ گئے، ایک رات کے اندر اندر اللہ نے سارا کچھ یہ کروایا، حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ آپ کو یہ معراج ہوا تھا، یہ اس وقت آپ نے یہ گھر دیکھا تھا جنت میں۔ یہ جنت کا سب سے اونچا والا درجہ ہے جو اللہ نے شہداء کے لیے تیار کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا باب ہے باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ وقاب قوس احدکم فی الجنہ، باب ہے ایک صبح کو نکلنا، غدوہ کہتے ہیں صبح کو نکلنا، اور روحہ کہتے ہیں شام کو سورج ڈھلنے کے بعد نکلنا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں نکلنا، وقاب قوسن قوس احدکم، اور تمہارے ایک کی کمان کے برابر، جنت میں جو جگہ ہے اس کی کتنی عظمت ہے، کتنی قیمتی جگہ ہے وہ، جو تمہارے ایک کی قوس کے برابر ہے جگہ، اس کی کیا فضیلت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا معلّ بن اسد، ہمیں حدیث بیان کی معلّ بن اسد نے، قال حدثنا وہیب، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد وہیب رحمہ اللہ نے، قال حدثنا حمید، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد حمید نے، اور وہ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہوئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ غدوۃ فی سبیل اللہ، ایک صبح اللہ کی راہ میں، اور روحۃ یا ایک شام اللہ کی راہ میں، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کے سارے ساز و سامان سے بہتر ہے۔ ایک بندے کو ساری دنیا کی حکومت مل رہی ہو، ساری دنیا کے خزانے مل رہے ہوں، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کا مالک بن رہا ہو، دوسری طرف اس کو اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام کا وقت دینا پڑ رہا ہو، اگر وہ دیتا ہے تو یہ نہیں ملتی، یہ لیتا ہے تو وہ نہیں ملتی، امام الانبیاء کے اس فرمان کے مطابق وہ ایک صبح یا ایک شام جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دینے والا، وہ ساری دنیا
حاصل کر لینے والے کے برابر کمان ہوتی ہے جس کے اوپر تیر بنائی ہوئی ہوتی ہے لکڑی کی، اور اس کے آگے ربڑ باندھی ہوتی ہے، اس کو کھینچ کر تیر چلاتے ہیں اس کے اوپر رکھ کر، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے وہ، تو اتنی جگہ یہ ساری دنیا سے اللہ رب العالمین کے ہاں بہتر ہے جنت کی جگہ۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا جو ہے نا ایک بالشت یہ ساری دنیا سے، یہ تو کئی بالشت کی ہوتی ہے قوس، جنت کی ایک بالشت ساری دنیا سے افضل ہے۔ اور اگر جنت کی حور کا دوپٹہ آ جائے دنیا میں تو ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے۔ تیسری حدیث ہے اس باب کی، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا قبیصہ، تو ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد قبیصہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان ابی حازم، انہوں نے بیان کیا ابو حازم رحمہ اللہ سے، ان سہل بن سعد، ابو حازم بیان کرتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعد وہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال آپ نے فرمایا الروحۃ والغدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں گزرنے والی ایک صبح اور ایک شام افضل من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کے سارے ساز و سامان میں سے سب سے افضل ہے۔ مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ باب باندھنے سے اور یہ احادیث لانے سے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دلانا ہے، تاکہ مسلمان جو دنیا کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، وہ اس سے ہٹ کر جو دنیا سے افضل اور زیادہ بہتر ہے ان کے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اس کی طرف پلٹیں۔ اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب ان احادیث کے اندر امت کو دی ہے۔ دنیا، ایک حدیث میں آتا ہے ترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ گھٹیا اور حقیر ہے اللہ رب العالمین کے، تو جو مچھر کے پر سے بھی زیادہ گھٹیا ہے اس کے لیے دنیا میں لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، اور جو جہاں کی ایک جگہ ایک قوس کے برابر جگہ جہاں ایک صبح کے لیے ایک صبح لگانا جس راستے میں وہ ساری دنیا سے بہتر ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے آج مسلمانوں میں۔ اللہ سب کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے اور عملی طور پر اپنی زندگی میں ان کو داخل کرنے کی اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ہماری عوام کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا باب ہے آج کا، باب الحور العین و صفتہن، موٹی آنکھوں والی حوریں
اور وہ کیسی ہوں گی، ان کی کیا صفت ہوگی، ان کی صفات کیا ہیں؟ یہ اس لیے باب باندھا ہے کتاب الجہاد کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایک مجاہد کے لیے 70 حوریں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا جہاد کرتا ہوا، 72 حوریں اللہ رب العالمین نے تیار کی۔ تو وہ حوروں کی صفات کیا ہوں گی، وہ کس طرح کی وہ اللہ کی مخلوق ہوگی، تاکہ یہ بھی لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا شوق دلانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، ان کے اندر رغبت پیدا کرنے کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات بیان کر رہے۔ تو امام بخاری وہ احادیث لائے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حوروں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ حور کا معنی کرتے ہوئے امام بخاری اس باب کے تحت لکھتے ہیں یحار فیہ الطرف، حور اس کو کہتے ہیں جس میں بندے کی نظر حیران و پریشان ہو جائے، شوشدر ہو جائے، اور بندہ دیکھتا ہی رہ جائے، اور بندے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیا مخلوق بنائی ہے۔ شدیدہ تو سواد العین، ایک معنی یہ حور کا یہ ہے جس کی آنکھ کا جو سیاہ حصہ ہے وہ سخت سیاہ ہے، اور جو سفید حصہ ہے وہ سخت سفید ہے۔ شدیدہ تو بیاض العین، آنکھ کی سیاہی سخت سیاہ ہے اور اس کی سفیدی سخت سفید ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ، ہم ان کی شادیاں، ان کے نکاح کر دیں گے حوروں کے ساتھ۔ زوجناہم کا معنی ہے انکحناہم، ہم ان کے نکاح کر دیں گے۔ تو یہ حدیث آپ پڑھیں گے آگے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے کیسی حسین و جمیل یہ مخلوق اپنی جنت میں مجاہدین کے لیے، شہداء کے لیے پیدا کی ہوئی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن محمد، ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی معاویہ بن عمر نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو اسحاق نے حمید سے، حمید نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے تھے، قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد، نہیں ہے کوئی بندہ، یمول تو لہو عند اللہ ہے، جو فوت ہوتا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو فوت ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے پاس خیر ہو، یسرہ، جو خیر اس کو خوش کر دے، نہ یسرہ وہ اس کو خوش کر دے فوت ہونے والے کو، این یرجع الی الدنیا، کہ وہ دنیا کی طرف لوٹے۔ مطلب ہے جو بھی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے پاس کوئی بھی ایسی خیر، بھلائی، نیکی نہیں ہے جو اس کو خوش کر دے، این یرجع الی الدنیا، کہ وہ دنیا کی طرف لوٹے، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے لیے دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان مل جائے، الا شہید، و سوائے شہید کے، الا شہیدہ، سوائے شہید کے، لما یرا من فضل شہادت، اس وجہ سے جو وہ شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا، فإنه يسرہ، اس کو یہ خوش لگے گا، ان یرجع الی الدنیا، کہ وہ دنیا کی طرف لوٹ آئے، فیقتل مرۃ اخری، وہ دوبارہ پھر قتل ہو جائے اللہ کی راہ۔ کسی کو جو اللہ خیر دے گا، آخرت میں بھلائی دے گا، اچھائی دے گا، جنت دے گا، تو کسی کی دل میں کبھی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی کہ وہ دنیا طرف لوٹے، ایسی ایسی وہ چیزیں ہوں گی، ساری دنیا بھی مل جانا اس کے لیے حقیر ہوگا اس جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ لیکن ایک شخص ہوگا ایسا جو اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر بھیج، تاکہ جو لذت اور جو مزہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے سر کٹوانے میں آیا تھا، میں وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے وہ دوبارہ مل جائے۔ تو یہ ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہے کہ وہ 10 مرتبہ اللہ سے خواہش کرے گا یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو کر، کٹ کر، تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیری جنت میں تیرے سامنے پیش ہو جاؤں۔ کالا و سمیت انس بن مالک، راوی کہتے ہیں یہ حمید کہ میں نے سنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، انہو قالا، آپ نے فرمایا، لا روحۃ فی سبیل اللہ، البتہ ایک شام اللہ کی راہ میں، اور غدوۃ، یا ایک صبح، خیر من الدنیا، یہ دنیا سے بہتر ہے، وما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز سے بہتر ہے، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ، اور تمہارے ایک کے کمان کے برابر، من الجنت، جنت سے، اور موضع کی دن، یا اس کے کوڑے کے برابر،
جو چھڑی ہوتی ہے اونٹ کو گھوڑے کو سواری کو چلانے کے لیے، اس کے برابر جو جگہ ہے جنت میں، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور دنیا کے سارے ساز و سامان سے جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز سے بہتر ہے۔ ولو ان امرأۃ من اہل الجنت، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت اطلعت الی اہل الارض، وہ زمین والوں کی طرف جھانک لے، وہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور، لا اضاءت ما بینہما، تو وہ آسمان و زمین میں ہر شے کو روشن کر دے، اتنی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی سے ساری دنیا ہی روشن ہو جائے۔ ولا ملأت ریحن، اور ساری دنیا کو ہوا خوشبو سے بھر دے وہ، اگر وہ صرف جھانک ہی لے تو۔ ولا نصیفها علی راسها، اور البتہ اس کے سر کا دوپٹہ، نصیفها اس کا وہ دوپٹہ، علی راسها جو اس کے سر پر ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ اکیلا ہی دنیا اور دنیا کے سارے ساز و سامان سے جو ہے نا بڑھ کر ہے، بہتر ہے، افضل ہے، جو اللہ رب العالمین نے اسے دوپٹہ عطا کیا۔ تو یہ خواتین، یہ حوریں اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، جان پیش کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے۔ کاش ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر یقین آ جائے، اور ہم ان اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جان کو، دنیا کی ہر چیز کو پیش کرنے میں ہم ہچکچائیں نہ، گھبرائیں نہ، بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ سودا کر کے یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ باب و تمنی شہادت، یہ باب دو حدیثیں ہیں، زیادہ ٹائم لگ جائے گا، چلے انشاءاللہ یہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کے لیے زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ ہم سب کو مقتل کے میدان میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یہ جزاک اللہ۔